बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं यासिर जंजुआ टीम ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। आज के हमारे गेस्ट कामरान हनीफ साहब, एक बहुत इंस्पायरेशनल जर्नी है इनकी। पाकिस्तान का ये एक तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाता है और एक लंबी चौड़ी स्ट्रगल के बाद, एक मेहनत के लंबे चौड़े सिलसिले के बाद जेनेक्स ग्रुप ऑफ कंपनी का फाउंडर बनता है। आज हम इनसे ये पूछेंगे कि ये इस जर्नी में जो इनको मुश्किलात आई, जो इन्होंने प्रॉब्लम फेस किए, उनको इन्होंने कैसे हैंडल किया और इस सारे एक्सपीरियंस से आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपने ज़िंदगी में ये फ़ैसला किया है कि आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो उसमें आपकी कैसे रहनुमाई हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम यासर, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा एक आपसे मिलने से पहले भी और अभी तक एक ख्याल है कि हमें कभी भी किसी भी कीमत पे मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे मुल्क में तमाम वसाइल मौजूद हैं और हम अपने स्किल्स को इसी मुल्क में इस्तेमाल करें, तो फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन्हें चले जाना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब पाकिस्तान में आप सब कुछ कर सकते हैं और यहाँ पे रह के आपको हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम मुल्क से बाहर क्यों जाएं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप पाकिस्तान में किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, क्या आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड्स और अपने किसी हल्का अहबाब को ऑब्लाइज कर सकते हैं, किसी को नौकरी दे सकते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं? आपका क्या जवाब होगा? मुझे लगता है अगर कोई मेरिट पे है तो मैं ज़रूर दे दूंगा। डेफिनेटली, अगर कोई मेरिट पे है तो हम उसे दे सकते हैं। सिमिलरली आप ये देखें कि हमारे नेबरिंग कंट्री जो है, वहाँ के कितने ज़्यादा सीईओज जो हैं टॉप कंपनीज के, वो इंडिया से हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे तजर्बे के मुताबिक जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, ऐसी सैकड़ों कंपनीज हैं जिनके सीईओज इंडियन हैं, जो 100-200 मिलियन डॉलर की कंपनीज हैं एनुअल टर्नओवर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई पाकिस्तानी सीईओ नजर नहीं आता जो ग्लोबल कंपनी के सीईओ, क्योंकि हमारी कंपनीज साइज में बहुत छोटी हैं। पाकिस्तान की कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 100-200-300 बिलियन डॉलर टेक्नोलॉजी कंपनी हो। तो अगर आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप ये इज़म लेके जाएं कि आप एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे एक अपने मुल्क में, अपने मुल्क के रिश्ते में। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि दुनिया में कोई भी रिश्ता है, ये वर्क्स तब करता है कि जब आप उस रिश्ते में वैल्यू ऐड करें। वो चाहे दोस्तों का आपस में रिश्ता हो, वो माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, उस वक्त काम करता है कि जब आप एक दूसरे को हेल्प करें, सपोर्ट करें ऊपर ले जाने में। और इसी तरह आपका अपने मुल्क से जो रिश्ता है, वो मुल्क तब तरक्की करेगा, तब ऊपर जाएगा जब आप मुल्क को फायदा दें और मुल्क में वैल्यू ऐड करें। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि मुल्क से बाहर जाके आप अगर ये अज़म लेके जाते हैं कि मैं कल को एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बनूंगा और मैं अपने मुल्क को फायदा दूंगा, तो मेरे ख्याल में आपको बाहर जरूर जाना चाहिए। अच्छा कामरान साहब, इसको अगर हम ऐसे लें कि ये थोड़ी सेल्फिश अप्रोच होगी, लेकिन शायद पैट्रियोटिक अप्रोच भी है, ये फ़ायदा डिवाइड नहीं हो जाएगा दो मुल्कों में? अगर ये सारा फ़ायदा वही एक स्टूडेंट उतनी ही एफर्ट करके पाकिस्तान के अंदर किसी एक कंपनी का सीईओ बनता है और यहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों को, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल को या बाकी लोगों को भी मोटिवेट करता है, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? असल में मेरे ख्याल में हमारा लेवल ऑफ इग्नोरेंस इतना ज़्यादा है कुछ चीज़ों में कि हमें खुद नहीं पता कि हम कितने इग्नोरेंट हैं। अगर आपने आज तक जहाज़ का सफ़र नहीं किया, अगर आज तक आप 5 स्टार होटल में नहीं रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ की लाइफ किस तरह की है। अगर आज तक आपने जहाज़ में सफ़र नहीं किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जहाज़ का सफ़र क्या बस से, कार से ज़्यादा बेहतर है या नहीं। सिमिलरली मेरे ख्याल में जब तक आप एक
بڑے ملک کو بڑی کمپنی کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے تو آپ کو اس چیز کا کیسے پتا چلے گا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ تو میرے خیال میں آپ اگر ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں جا کے آپ ایک ایسی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کریں, ایک اچھا ایکسپیرینس لیں, اور جب آپ اس مقام پہ پہنچیں, آپ ایک کسی بڑی کمپنی کے ہیڈ بنے, ڈائریکٹر بنے, سی ای او بنے, انٹرپرنور بنے, جو کہ گلوبل کمپنی ہو, دنیا میں نام پیدا کرے, اور آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ اس کا سی ای او ایک پاکستانی ہے, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اب یہ کہانی تو سمجھ آ گئی کہ جانا کیوں چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس معاشی مشکلات کا شکار پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے ذہن میں تو سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ میرے لیے تو جانا ہی بڑا مشکل ہے, مجھے بہت سارے پیسے چاہیے کسی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے, اور اگر میں وہاں پہنچ بھی جاؤں تو مجھے کون سنبھالے گا, مجھے لک آفٹر کون کرے گا. کیا پرابلم فیس کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ جب یہاں سے چلا جاتا ہے, لیٹ سے یو کے چلا جاتا ہے, تو اور آپ کو کیا ایکسپیرینس ہوا, اور ایسے مشکلات کو کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب میں اس ملک سے باہر گیا, میں وہاں پہ ڈگری سٹارٹ کی, ڈگری کو جب ختم کیا تو وہاں پہ ریسیشن کا سٹارٹ ہو گیا. بڑی محنتوں سے میں یو کے پہنچا, یہاں پہ بڑی مشکل سے فیل ہوتے ہوتے, کبھی میٹرک میں سے مشکل سے پاس ہوا, ایف ایس سی 4 سال لگا کے کی, آئلٹس جو ہے وہ مشکل سے کیا, اوپن یونیورسٹی سے ڈگری کی. جب پاکستان سے یو کے پہنچا تو وہاں پہ 18 گھنٹے میں نے مزدوری کی, ٹوائلٹ صاف کیے, وہاں پہ نان لگائے. بڑی مشکلات کے بعد میں نے اپنی ڈگری ختم کی اور میں اس سٹیج پہ پہنچا کہ میں ابھی جاب کر سکوں. تو میرے لیے یہ مشکلات آئیں کہ 2008 میں ریسیشن آ گیا. ریسیشن آیا تو ابھی جاب کیسے ڈھونڈوں. ایسے بہت سارے لوگ تھے, بہت سارے اسٹوڈنٹ تھے جو ملک چھوڑ کے واپس آ گئے اور وہاں پہ پروفیشنل کیریئر کو نہیں ڈھونڈ سکے. کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیور بن گئے, کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک ٹیک اوے ریسٹورنٹ اوپن کر لیا, اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کسی سپر مارکیٹ میں اپنے کیریئر کو بنا لیا. لیکن میں ہار نہیں مانا, لگا رہا, اپنی چھوٹی چھوٹی کمپنیز میں جاب تلاش کرنے لگا, اور وہاں پہ میں نے اپنا ایک کیریئر کا آغاز کیا, جہاں سے مجھے 3 ماہ ایک جاب سٹارٹ کی, جاب ختم ہوئی. پھر اس کے بعد میں نے 2.5 سال جاب سٹارٹ کی, پھر ختم ہو گئی, 3 ماہ اور لگے ایک نئی جاب ڈھونڈنے میں. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر آپ لگے رہیں, کوشش کرتے رہیں, تو انشاءاللہ اگر آپ کا گول کلیئر ہے, اگر آپ کو یہ چیز کا پتہ ہے کہ میں نے کیا چیز اچیو کرنی ہے, تو ایک نہ ایک دن آپ اسے ضرور اچیو کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے اچیو نہ کر پائیں. اچھا, پروسیس کیا ہے؟ لیٹ سے میں جانا چاہتا ہوں, آپ کے خیال میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے ریکمینڈڈ کنٹری کون سی ہے؟ اور اگر وہ, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس یو کے میں ہوا ہے, ایک بچہ یو کے جانا چاہتا ہے, تو کوئکلی ہمیں یہ سٹیپس بتا دیں کہ کیا سٹیپس اس کو فالو کرنے پڑیں گے. سٹیپس تو بڑے سمپل ہیں. آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ ریسرچ کریں, یونیورسٹیز دیکھیں دنیا کی, جہاں جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ آفر ہو رہی ہے. وہ کیا امریکہ میں ہو رہی ہے, کینیڈا میں ہو رہی ہے, یو کے میں ہو رہی ہے, سویڈن میں ہو رہی ہے, جرمنی میں ہو رہی ہے. آپ یہ چیز تلاش کریں, اپنے آپ کو ڈسکور کریں, اپنا ریئل پیشن, ریئل انٹرسٹ ڈسکور کریں. پھر آپ کا جو انٹرسٹ پیشن ہے وہ کہاں پہ آفر کیا جا رہا ہے, وہاں پہ اسے سرچ کر کے اس کا ایڈمیشن پروسیس دیکھیں کہ اس یونیورسٹی میں کیا ایڈمیشن پروسیس ہے, اس کی فیس کتنی ہے, یہ کس شہر میں ہے, اور اس شہر کی کاسٹ آف لیونگ اینول کتنی ہے, اور اس کے مطابق پھر آپ اپنی پالیسی وضع کریں. کیونکہ مجھے زیادہ ایکسپیرینس یو کے کا ہے, تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یو کے میں آپ پہلے اپنے انٹرسٹ کے مطابق یو کے کی یونیورسٹی ڈھونڈیں. کیونکہ یو کے جو ہے کہ انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے, آپ کے گھر کے زیادہ نزدیک ہے, وہاں پہ اپنی کمیونٹی بہت زیادہ ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. بنسبت آپ اگر کینیڈا, آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہیں یا یو ایس جانا چاہتے ہیں, کہ شاید یو
UK میں یہ چیز کوالٹیز بہت زیادہ ہیں, وہاں پہ گن کلچر نہیں ہے. اٹس ویری سویلائزڈ کنٹری ٹو ریز یور کڈس ایز ویل. تو لہٰذا UK میں یہ ہے کہ اگر آپ جو یونیورسٹی آپ کو پسند ہے اور جہاں پہ وہ کورس آفر ہو رہا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اسے دیکھیں, وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں. اگر آپ ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی کنسلٹنٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اپنا ایڈمیشن پروسیس سٹارٹ کریں. ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسے فلفل کرنے کے لیے ان کی آئلٹس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آئلٹس کریں, ایڈمیشن سٹارٹ کریں, ویزا اپلائی کریں اور آپ UK چلے جائیں. اچھا, یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کہا کہ کسی کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں. جی جی. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی یہ تو فراڈ ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ فیس کرتے ہیں کہ وہ پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے آئلٹس کلیئر نہیں کر پاتے, اور یا کوئی اور پرابلم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اگلے دن وہ آفس کلوز ہوا ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا. اس چیز کا کوئی حل آپ کے ذہن میں ہو؟ آئی تھنک حل اس کا بہت سمپل ہے کہ آپ نے جو فیس جمع کروانی ہے وہ آپ نے ڈائریکٹ یونیورسٹی کو جمع کروانی ہے, وہ کنسلٹنٹ کو جمع نہیں ہونی چاہیے, وہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جانی چاہیے. تو لہٰذا اگر وہ فیس یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے تو اس میں کوئی فراڈ کے چانس بہت کم ہے کہ آپ یونیورسٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں لیکن آپ کنسلٹنٹ سے صرف ایک مشورہ لے رہے ہیں کہ آپ اسے وہاں پہ آپ جا کے کیسے آپ جا سکتے ہیں, آپ انٹرویو کی تیاری کروا سکتے ہیں آپ کو اور ایک اچھا مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو. لہٰذا صرف آپ کو یہ چیز چیک کرنی ہے کہ جو یونیورسٹی ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے واقعی. مطلب ایک دور تھا کہ جہاں پہ UK میں کالجز تھے, مطلب کالجز میں جا کے ایسے مطلب گلیوں میں کالج بنے تھے, چھوٹے چھوٹے گھروں میں کالجز بنے تھے. تو اس زمانے میں شاید یہ فراڈ زیادہ کامن تھے کہ آپ کالج میں فیس جمع کرواتے ہیں. وہ کالج بھی کچھ مطلب پاکستانیوں کے تھے اور انہوں نے اس چیز کو مس یوز کیا اور کر کے انہوں نے میرے خیال میں کافی زیادہ فراڈ وغیرہ کیے. لیکن آج UK میں ایسے جو فیک کالجز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. وہاں پہ آپ صرف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور یہ یونیورسٹی کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ ایک Tier 4 ویزا جو ابھی کرنٹلی UK گورنمنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہی ہے وہ Tier 4 ویزا ہے, اور Tier 4 ویزا کے اسپانسرز جو ہیں وہ یونیورسٹی ہیں, جو یونیورسٹیز جو ہیں جنہیں پراپر ایک پروسیس کے ذریعے وہ Tier 4 کی اسپانسر بنتی ہیں. ایک بڑا ٹف پروسیس ہے Tier 4 کا اسپانسر بننے کے لیے جو ہر کوئی نہیں بن سکتا, اسی لیے انہوں نے وہ یہ پروسیس صرف یونیورسٹیز کو ہی دیا. تو لہٰذا آپ اگر کوئی یونیورسٹی سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ میک شور کریں کہ وہ Tier 4 اسپانسر ہو اور آپ کو یہ لیٹر ایشو کر سکے جو آپ کا ایڈمیشن لیٹر ہوگا جسے CAS کیس لیٹر بولتے ہیں. اچھا, یہ ایک بندہ پہنچ گیا کسی بھی پروسیس کے تھرو, کنسلٹنٹ سے ہیلپ لی یا خود سے چلا گیا, سب سے بڑے بیریئرز کیا آپ کو لگتا ہے وہاں پہ آتے ہیں, اور آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ آپ کو جاتے ہی کیا پرابلم؟ آپ نے بتایا کہ آپ یہاں سے گئے اور پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا, لو کیٹیگری کی جابس کرنی پڑیں اور بہت ساری چیزیں. کیا سب کو ایسا کرنا پڑتا ہے یا کوئی جاتے ہی کوئی بہتر راستہ بھی نکل سکتا ہے؟ اصل میں میرے خیال میں شاید سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے یہاں پہ کنسلٹنٹس کا کہ اکثر جو کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کو UK لے جانے میں مدد کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی کنسلٹنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں جا کے آپ کو ہیلپ کرے, کیونکہ UK میں تو اتنا بڑا ملک ہے. اگر میں یہاں سے جاتا ہوں, میں پہلی دفعہ گیا, یو آر ان اے ینگ ایج, چھوٹی عمر ہے آپ کی 21 22 25 سال جتنی بھی ہے, 20 سال ہیں اگر آپ FSC کر کے جاتے ہیں 18 20 سال, تو آپ کو اتنا بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے ایئرپورٹ سے کیسے باہر نکلنا, لیٹ الون آپ نے اگر اکاموڈیشن ڈھونڈنی ہے, وہاں پہ آپ نے جاب جو تلاش کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے, پارٹ ٹائم جاب تلاش کرنے کے لیے. اور میرے خیال میں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ what you know don't matter, who you know is that matters, تو یہ چیز پوری دنیا میں اپلائی ہوتی ہے کہ یہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے that is your net worth. اگر آپ UK میں جاتے ہیں, اگر آپ ایک اچھا آپ کا نیٹ ورک ہے, وہاں پہ زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں,
تو اس چیز میں آپ کی بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ جاب ریفر کر سکتے ہیں, وہ آپ وہاں پہ جانے میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے کیسے وہاں پہ کریں گے, جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں آلریڈی. تو جو چیز ہمارا جو مشن ہے, وہ ایم جو ہے یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو وہاں پہ جاتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے, ہم انہیں وہاں پہ رہ کے ان کی ہیلپ کریں, کیونکہ ہمارا ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے وہ غلطیاں وہ نہ کرے. کیونکہ میرے خیال میں مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا رہا ہے اور آج تک یہ لگتا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایک اچھا مینٹور مل جاتا تو میرے شاید جو 10 سال کا سفر ہے وہ 1 یا 2 سال میں وہ طے کر لیتا ہوں. تو مجھے اس چیز کا احساس 10 سال کے بعد ہوا ہے کہ میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ مجھے ایک ایسا مینٹور ملے کہ جو مجھے میرا سفر جو ہے وہ چھوٹا کر دے, لمبے سفر کو کم کر دے. کیونکہ جس کا ایکسپیرینس ہے, جو اس پورے سفر سے گزر چکا ہے, جیسے وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے ایسے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا, آپ دیکھیں یہ بھی ایک موٹیویشن ہے. آپ نے بتایا کہ آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ نے گریجویشن کی. ہمارے ملک میں تعلیم کے معیار کچھ ایسے ہیں کہ شاید ایک پرائیویٹ یونیورسٹی جو کہ ڈسٹنس لرننگ پہ کام کرتی ہے اس کی ڈگری کو بہت زیادہ ویلیو نہیں کیا جاتا. اس یونیورسٹی سے پڑھنے کے باوجود آپ کو مشکل لگا وہاں جا کے کمپیٹ کرنے میں کہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشن, بڑے بڑے اداروں سے لوگ پڑھ کے آئے اور بڑے اداروں میں کام کر کے آئے, ان کے درمیان رہ کے ان سے کمپیٹ کر کے اوپر جانا اور پھر اپنا ادارہ بنانا, تو یہ ساری اسٹرگل جو آپ نے کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ سب کے لیے ممکن ہے یا اس کا کوئی اسپیشل فارمولا ہے؟ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں کہ یار ہم تو نالائق لوگ ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکیں گے جا کے؟ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. یہ سوال جو تھا یہ میرے ذہن میں تھا جب میں اوپن یونیورسٹی سے میں نے ڈگری کی. تو مجھے یہ خوف تھا, ڈر تھا کہ میں اگر کہیں نوکری لینے جاتا ہوں پاکستان میں تو سی وی میں جب پہلے اوپن یونیورسٹی لگا دیکھیں گے تو سی وی سیدھا بن میں جائے گی. تو یہ میرے خیال میں شاید حقیقت بھی یہی ہے پاکستان میں, کسی حد تک یہی حقیقت ہے. لیکن یو کے میں جب میں نے اپلائی کیا, پوری دنیا میں مجھے اوپن یونیورسٹی سے کوئی ایک سنگل ماسٹرز ڈگری کے لیے کوئی ریجیکشن نہیں آیا. اسٹریٹ اوے میرا ایڈمیشن ہوئے وہاں پہ جہاں پہ بھی میں نے اپلائی کیا. نہ صرف یہ, جب میں پروفیشنل لائف میں آیا تو مجھے آج تک میں نے 5, 6, 7 جتنی بھی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کیا یو کے میں, آج تک کسی نے میرا ڈگری کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگا. زبردست. اگر کسی نے مانگا ہے تو وہ یہ سوال پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ اسکل ہے اور یہ ثابت کریں آپ کے پاس ہے. یہ انٹرویو میں یہ چیز. تو یہ جو بچے والدین کو تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی اچھی اور مہنگی یونیورسٹیز میں پڑھائیں, ہم اگر اوپن یونیورسٹی سے پڑھیں گے تو ہمیں کہیں آگے ایکسپوئر نہیں ملے گا یا ہماری ایکسیپٹنس لیول کم ہوگا, یہ میرے خیال سے غلط کانسیپٹ ہے. اور ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کامران حنیف صاحب ایسے ہی ایک ادارے سے پڑھ کے ماشاءاللہ سکسیسفل ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اپنا ادارہ بنایا اور اسٹرگل کی. تو ثابت یہ ہوا کہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ٹیلنٹ ادارے یا انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہوتا. ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے. ضرورت صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی ہے اور اپنے آپ کو جاننے کی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. لاسٹ میں کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے لوگ جو آپ کو سننے کے بعد موٹیویٹ ہوئے یا ان کے ذہن میں پہلے سے یہ ارادہ ہے, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, آپ کس طرح سے ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں یا آپ یا آپ کی ٹیم تک وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں, اور کیا آپ کی سروسز جو ہیں وہ کسی کے لیے والنٹیئر ہیں, آپ ایسی سروسز دے سکتے ہیں؟ اصل میں ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا جس پروگرام کے مطابق ہم سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ہم ہیلپ کریں گے جو لوگ یو کے جانا چاہتے ہیں
جو ایلیجیبل ہیں اس چیز کے لیے، اور وہ جب یو کے پہنچ جاتے ہیں تو ہم انہیں ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ وہ پارٹ ٹائم جاب کیسے ڈھونڈیں گے، وہاں پہ رہنے کے لیے آپ ان کی جتنی مشکلات ہیں، اکاموڈیشن کا مسائل ہیں، پارٹ ٹائم جاب کے ہیں، وہ جب ڈگری ختم کر لیتے ہیں تو انہیں جو مسائل آتے ہیں جاب ڈھونڈنے کے لیے ہم انہیں اسکل ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کریں گے، اور جب وہ جاب پہ چلے جاتے ہیں تو انہیں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا لینے کے لیے ہیلپ کریں گے، اور ان کے سیٹلمنٹ کے لیے ہیلپ کریں گے۔ کچھ جو ہماری اپنی کمپنیز ہیں ان میں انٹرنشپ کے مواقع پرووائڈ کریں گے کہ وہ کل کو سی وی میں ایک ایکسپیرینس ایڈ کر کے اور کہیں اور نوکری تلاش کر سکیں۔ تو یہ ہمارا ایک پورا پروگرام ہے۔ ہماری ویب سائٹ ہے zenex.co.uk، آپ وہاں پہ وزٹ کریں اور وہاں پہ اپنی ایک فری اسیسمنٹ کریں، اور جہاں سے ہماری ٹیم جو ہے وہ جو ایلیجیبل اسٹوڈنٹس ہیں انہیں رابطہ کر کے مزید گائیڈ کرے گی کہ انہیں نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے۔ کوئی مختصر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اگر آپ بتا سکیں تو شارٹ۔ جی بالکل، اس میں سمپل 3 چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے کم از کم ایف ایس سی آپ نے کی ہے، آپ کے کم از کم 50% مارکس ہیں، آپ نے آئلٹس میں 5.5 بینڈز لے رکھا ہے، اور آپ کے پاس کم از کم آپ کے پاس 35-40 لاکھ روپے 28 دن سے بینک اکاؤنٹ میں مینٹین ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے پیرنٹ گارڈین کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو آپ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کامران صاحب تھینک یو سو مچ۔ کامران صاحب کی ویب سائٹ جو انہوں نے بتائی جس میں یہ لوگوں کو رہنمائی دے رہے ہیں، یہ نیچے اسکرین پہ آپ کو یہ ویب سائٹ نظر آ رہی ہے، آپ اس پہ جا کے اپنی فری اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے اس پروگرام سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم اویلیبل ہے جو آپ کو آن لائن آپ کے کوسچنز کو آنسر کریں گے، اور آنسر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بالکل مفت رہنمائی کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ کامران حنیف صاحب کی لائف کی سکسیس کے بعد جو یہ ارج پیدا ہوئی کہ وہ لوگ جو میری طرح اس ارادے میں ہیں کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، ان کی مشکلات کو یہ حل کر سکیں اور ان کو اپنے ایکسپیرینس سے فائدہ دے سکیں۔ انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی ہے ایک کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ ملک سے باہر جا کے پوری دنیا کے لوگوں سے کمپیٹ کر کے اپنے آپ کو پرومیننٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف ارادے اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اگلی دفعہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کو لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے کامران حنیف صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سر۔ شکریہ۔